खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सब की सलामती हो। अजीज़ों, हम पिछले प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। हमारा अनवान वही है कि मोजज़ा नहीं हो सकता। तो आज सबसे पहले मैं एक हवाला आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 21 आयत। तो नाजरीन, खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूं मरकूम है, मत्ती की अंजील उसका 7 बाब उसकी 21 आयत से पढ़ रहा हूँ। जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। उस दिन बतेरे मुझसे कहेंगे, आए खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए? उस वक़्त मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुम से वाकफियत ना थी। ए बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। अजीज़ों, इससे बड़ी और इनके लिए लानत हो ही नहीं सकती जो यीशु मसीह फरमा रहे हैं। रोज़े महशर के दिन, जिस दिन एहतसाब होगा सबका, तो ये लोग यीशु मसीह को कहेंगे कि उस दिन हम तो तेरे नाम से बदरूहों को निकालते रहे, हम तेरे नाम से लोगों को झूठी शफाएं देते रहे, हम तेरे नाम से मोजज़ात करते रहे। तो यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं इनको कह दूंगा कि मेरा कभी तुम से रिश्ता नहीं था, वाकफियत नहीं थी। और लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ए बदकारो। बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ बदकार बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल हुआ है, और बदकार की सज़ा संसार कर देना है। जो जो बाइबल मुकद्दस में बदकार लिखा गया या जिसको कहा गया, उसकी सज़ा है कि उसको संसार कर दिया जाए। अब ये जो मोजज़े करने वाले हैं, खुदा ताला रब्बुल इज़्ज़त यीशु मसीह उनके बारे में कह रहे हैं कि ऐ बदकारो, मेरे सामने से चले जाओ। अब ये अपना हशर देख लें। हम कल पिछले प्रोग्राम में आपको बता रहे थे कि मोजज़ा नहीं हो सकता। आज के इस हवाला ने हमारे उस प्रोग्राम को तक़वियत दी कि मोजज़े करने वाले यीशु मसीह के मानने वाले नहीं हो सकते। सब यीशु मसीह के शागिर्द जब मोजज़े करते थे तो वो यीशु के मानने वाले थे, यीशु के पैरोकार थे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और हवाला, अमाल की किताब उसका 8 बाब और उसकी 17 और 18 आयत पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत आयत लिखी हुई है जी। अमाल की किताब उसका 8 बाब 17 और 18 आयत उसकी लिखी हुई है जी। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। फिर उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूल कुदस पाया। जब शमऊन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूल कुदस दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, मुझे भी ये इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूल कुदस पाए। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अजीज़ों, हमें इस हवाला से बहुत खूबसूरत चीज़ मिली। शमऊन जब शागिर्दों को देखता है कि उन्होंने जिस आदमी पर हाथ रखे उसको रूल कुदस मिल गया, तो वो आता है और क्या कहता है
کہ مجھ سے پیسے لے لو، مجھ سے پیسے لے لو اور مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں بھی ہاتھ رکھوں اس کو بھی روح القدس مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر رسول ہاتھ رکھیں گے ان کو معجزات کی طاقت ملے گی، ان کو روح القدس ملے گی۔ جس پر رسول ہاتھ نہیں رکھیں گے ان کو روح القدس اور معجزات کی ایسی قوت نہیں ملے گی۔ اگر ملتی ہوتی تو وہ پیسوں کی آفر رسولوں کو نہ کرتا، کسی اور سے لے لیتا۔ یہ حوالہ پوری طرح ثابت کرتا ہے کہ یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ طاقت مفت میں دی تھی، فری میں دی تھی، اور رسولوں نے اپنے شاگردوں کو یہ طاقت مفت میں دی تھی، اور رسولوں کے شاگردوں کے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ آگے اس طاقت کو دے سکیں، ان کو یہ توفیق نہیں تھی۔ اگر شاگردوں کو یہ توفیق ہوتی تو پھر شمعون رسولوں کے پاس نہیں آتا، وہ دوسرے لوگوں سے جا کر پیسے دے کر یہ طاقت خرید لیتا۔ عزیزو، میں آج حوالہ جات زیادہ دینا چاہتا ہوں، میں آج آپ کو شہادتیں زیادہ دینا چاہتا ہوں۔ اس عنوان پر، اس مضمون پر میں 40-50 پروگرام کر سکتا ہوں، کیونکہ انجیل بھری پڑی ہے ان سے، ایسے حوالہ جات سے بائبل مقدس بھری پڑی ہے۔ ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یوحنا کی انجیل، اس کا 17 باب اور اس کی پہلی 12 آیات ہیں، بہت خوبصورت ہیں یہ بھی ہمارے پاس۔ ناظرین، یہاں پر لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اس کی پہلی 12 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں۔ یہاں یوں مرقوم ہے کہ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا کہ اے باپ، وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر کرے۔ چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں مجھے دیا۔ غور کیجئے گا ذرا حوالے پر، وہ تیرے ساتھ تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا۔ جی، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ
میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو کچھ تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں، اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے، ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ عزیزو، اس حوالہ میں ہمیں 2-3 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز، خداوند یسوع مسیح اپنے باپ سے التماس کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند، اے باپ، جو لوگ تو نے مجھے دیے، میں نے تیرا پیغام ان کو پہنچا دیا، اب تو ان کو برکت دے، اور یہ دنیا میں تیرے پاس آتا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اور اے خداوند اب یہ دنیا میں رہیں گے اور تیرے نام کو جلال دیں گے، اور اے خداوند تو ان پر رحم کر، تو ان کو برکت دے، تو ان کے ساتھ ہو، ان پر اپنا جلال ظاہر کر، اور پتہ چلے کہ ہم سب ایک ہیں، جیسے میں اور اے خداوند تم ایک ہو، اسی طرح یہ بھی ہم میں ایک ہو۔ آخر میں اس حوالہ کے ایک بہت بڑھیا بات لکھی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں ان ہی کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ان ہی کے لیے دعا کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے دعا نہیں کرتا جن کو تو نے مجھے دیا ہے۔ تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو ہی یہ طاقت دی تھی، پوری دنیا کو نہیں دی تھی، آنے والے لوگوں کو نہیں دی تھی، مخصوص لوگوں کو دی تھی۔ نہیں تو یہاں پر یسوع مسیح کہتے کہ میں پوری دنیا کو یہ برکت دے کر جا رہا ہوں۔ اگر یہ پوری دنیا کو برکت مل جائے، ہر آدمی معجزات کرنے لگے، ہر آدمی دوسروں کو شفا دینے لگے، کمال ہو گیا جی پھر تو۔ بھائی جھوٹے ہیں یہ لوگ۔ ہم نے تو ڈیوڈ وچر کو نہیں مانا، اس کے ساتھیوں کو نہیں مانا، جو بہت بڑے شعبدہ باز ہیں، جس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، جس نے ہوا میں اڑ کر ہمیں دکھا دیا، ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ یہ پاسٹر تو شاہی کوئی نہیں، جیلی پاسٹر آئیں گے، ہم ان کو نہیں مانتے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ اگر یہ اڑ کر بھی تمہیں دکھا دے تو ان کی بات مت ماننا۔ عزیزو، یہاں پر ہمیں ایک بڑی واضح بات مل گئی کہ یسوع المسیح سب لوگوں کے لیے دعا نہیں کر رہے تھے، سب لوگوں کو یہ برکت نہیں دے رہے تھے کہ تو بھی کر، تو بھی کر، تو بھی کر۔ یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں ان ہی کے لیے دعا کرتا ہوں جن کو تو نے مجھے دیا ہے۔ اے خداوند، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں جن کو تو نے مجھے دیا۔ میں دنیا کے لیے دعا نہیں کرتا، کیونکہ دنیا نہ خدا کی تھی نہ یسوع المسیح کی تھی۔ اب ہر آنے والا آدمی یسوع المسیح کی اور اس کے شاگردوں کی، رسولوں کی نقل اتارتا ہے۔ لعنتی ہے یہ کوئی بندہ یسوع المسیح کی نقل اتارے، کاپی کرے، کہے کہ میں اس کے برابر ہوں۔ ہم تو اس کی پاؤں کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ وہ خدا کے بیٹے ہیں، ان کی زندگی میں گناہ نہیں، اور ہماری زندگی گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ یہاں پر جھوٹے پاسٹر، جیلی پاسٹر، جن کی مائیں، بہنیں اور باپ ہاسپٹلوں میں مرتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کو شفا دے رہے ہیں، لوگوں کو معجزات کر کے دل تبدیل کر رہے ہیں، گردے تبدیل کر رہے ہیں، جگر تبدیل کر رہے ہیں، ہیپاٹائٹس سی ختم کر رہے ہیں، کینسر ختم کر رہے ہیں، اور اپنے ماں باپ دمے سے مار رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یوٹیوب پہ ہے انور فضل صاحب، ایک اپنے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ایک پاسٹر صاحب آئی سی یو میں ہیں، سب لوگ دعا کریں، اور وہ پاسٹر تیسرے دن فوت ہو چکے تھے، اس دنیا سے چلے گئے تھے۔
کہاں گئی پاسٹر انور فضل کی وہ دعائیں جو لوگوں کا ہارٹ اٹیک ٹھیک کر دیتی ہیں، جو لوگوں کا کینسر ٹھیک کر دیتی ہیں، جو لوگوں کا بلڈ پریشر ٹھیک کر دیتی ہیں؟ اپنا پاسٹر، جب اپنے پاسٹر کی باری آئی تو آئی سی یو میں داخل کروایا اور لوگوں کو کہہ رہے تم دعا کرو، لوگوں کے لیے خود کرتے ہیں، اور جب اپنی باری آئی تو لوگوں کہہ رہے ان کے لیے دعا کریں جی۔ وہ آئی سی یو ہیں اور وہ مر گئے، ریکارڈ پر کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر لوگ اپنے ماں باپ کو ہاسپٹل میں دوائی لے کر دیتے ہیں، داخل کرواتے ہیں، اور لوگوں کو کہتے ہیں آپ میرے پاس آؤ، دعا کریں گے جی ٹھیک ہو جاؤ گے، آپ کے گردے واش ہو جائیں گے، آپ کا پھیپھڑے ٹھیک ہو جائیں گے، دمہ، ٹی بی، ہیپاٹائٹس، بلڈ پریشر، آپ کا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عزیزو، میں ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آخر میں افسیوں کے خط میں۔ عزیزو، یہ حوالہ ہے افسیوں کا خط، اس کا 4 باب 8 سے 13 آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جی، افسیوں کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 8 سے 13 آیات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور بعض کو استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے، خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ عزیزو، اس حوالہ میں ہم کو ایک اور نئی چیز مل گئی کہ اسی نے بعض کو مبشر، بعض کو رسول، بعض کو استاد بنایا، بعض کو نبی بنایا، بعض کو چرواہے بنایا، سب کو نہیں کہ جو آیا تو بھی چرواہا، تو بھی چرواہا، تو بھی مبشر، بعض کو کسے نو جس کو یسوع المسیح نے اپنا شاگرد بنایا، رسول بنایا، ان کو یہ طاقت بخشی کہ وہ معجزات کریں، وہ جائیں۔ اب ذیلی پاسٹر، نام نہاد پاسٹر، خود ساختہ پاسٹر 3 دن کسی کے ساتھ بیگ پکڑ کے چلتے، چوتھے دن بدروہوں نکال رہے ہیں، چوتھے دن وہ کہتے ہیں آئیں جی اپنا اپنا معجزات لیں۔ بڑے بڑے اشتہاروں پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ ملک پاکستان کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے۔ ملک ہر روز تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے اور آگے ہی آگے چلتا جا رہا ہے۔ ہر روز قتل و غارت، معیشت کی خرابی۔ کہاں گئی ان کی دعا؟ یا تو دعا جھوٹی تھی یا ان کی سنی نہیں گئی۔ ہر روز یہ جہاں بھی عبادت کی اجازت لیتے ہیں، ایک ڈرامے کے طور پہ اوپر ٹائٹل لگایا ہوتا ہے کہ ملک پاکستان کے لیے دعائیں کی جائیں گی۔ آج تک کبھی آپ نے دیکھا ان کی دعا میں کوئی اثر ہوا ہو؟ ان کے معجزات سنو تو آپ کانپ جاؤ گے، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں۔ پاکستان کے حالات ویسے کے ویسے۔ جو لوگ ان کے سامنے آتے ہیں، گرتے ہیں اور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگلی عبادت میں کوئی دوسرا پاسٹر یا یہی پاسٹر دعا کر رہا ہے، دوبارہ وہی لوگ گرتے ہیں۔ یہ ساری زندگی لوگ بیمار رہتے ہیں، یہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آئیں میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو کریں دعا اور گرائیں، اور جس طرح یہ ڈرامہ کر کے اس میں بدروہیں ڈالتے ہیں، اس میں ان کی جو بنائی ہوئی روح القدس ہوتی ہے آ جاتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ عزیزو، روح القدس
جب بھی کسی میں آتی ہے تو وہ اس کو سجدہ کراتی ہے، آگے کو گراتی ہے، وہ خدا کو سجدہ کرتا ہے۔ لیکن ان کی، میں لفظ ان کی بول رہا ہوں، جو ان کی روح القدس ہے وہ پیچھے گراتی ہے، الٹا گراتی ہے۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے گا، ان میں جو روح القدس آتی ہے کبھی بھی آپ کو سجدے میں نہیں، خدا کے آگے جھکائے گی نہیں، وہ الٹا گرائے گی۔ ابلیسی ہوتی ہے نا، ابلیس خدا کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا۔ جب پالوس رسول دمشق کے راہ سے جا رہا تھا تو وہ اوندے منہ گرا تھا، پیچھے نہیں گرا تھا۔ اور بھی جب آپ دیکھیں گے کہ بائبل مقدس میں کسی میں روح القدس آیا تو وہ آگے کی طرف منہ کے بال نیچے گرا، اس نے سجدہ کیا خدا کو، وہ سجدہ ریز ہوا۔ ان کی جو روح القدس ہے خود ساختہ، وہ ایسی ہے کہ وہ الٹی کراتی ہے، اور 1 منٹ کے بعد 30 سیکنڈ کے بعد یہ اٹھ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور میں ان کے ریکارڈ دکھاؤں گا آپ کو، ایک ہی لڑکی 30 بار گری، ایک ہی لڑکا 50 بار گر رہا ہے۔ اتنی روح القدس خالی، مطلب اس کو کوئی کام نہیں ہے، جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں ویلی ہے، وہ یہ جی ہونا کڑی مڑی ہونے۔ بھائی خداوند آپ سب پر رحم کرے اور ان ظالموں سے آپ کو بچائے۔ یسوع مسیح کا فضل آپ سب پر زیادہ ہوتا رہے، آمین۔